minute, huh? Where is my staff disappearing? सादुल्ला कहाँ है? कौन? इधर मेरा बंदा पीछे वो लड़का पीछे नहीं, इधर नहीं है। इसमें वो है। वापस तो नहीं जाना है ना? देखते हैं फिलहाल वापस अभी कार्ड वापस नहीं करना। बुलेटिन खत्म हो गया। जाना मत अभी। तो आज हुआ क्या उसके साथ, मतीउल्लाह के साथ क्या हुआ आज? से सवाल कर रहे थे, उन्होंने आगे से जज साहब ने सवाल किया, वो कहते हैं कि आप किराए के फिर हम लोगों ने उस पर किया है, उन्होंने अच्छी खासी बदतमीजी की, उनको कहते रहे कि आप लोग किराए के आप लोग हमारे मसले सारे ये तरीका है। फवाद चौधरी ने कहा मैं बोलूँगी, लेकिन नदीम मलिक को भी दबाव डाल रहे हैं कि सवाल क्या था? आप लोगों ने किया सवाल? किराए के डट्टू हैं। आय अल्लाह, अगर वो चलेगी अस्तगफार। रेडी है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। अदालत के बाहर हमारी रोज़ मुलाकात हो रही है, हम आप देख रहे हैं, हम और आप इसी एक स्ट्रगल में हमेशा प्रेस और फ्री प्रेस और सियासी तंजीमें, ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी का, जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त का चोली दामन का साथ होता है। हम आपके साथ खड़े होते हैं हमेशा। मेरे भाई, अगर 2 मिनट आप लोग तहम्मुल करें तो पहले तो जब हम आए सुबह, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ एक अजीब व गरीब दंगल नज़र आ रहा था प्रेस पोडियम पे, और उस हवाले से पता चला है कि कुछ सहाफ़ियों के साथ सख्त बदतमीज़ी की गई है साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से या कुछ वज़रा की तरफ से, जिन्होंने कुछ चुपते हुए सवाल पूछे हैं। खुद एहतसाबी का हौसला पैदा करें। अभी तो एहतसाब के अमल की पार्टी शुरू हुई है। PTI वालों, अच्छी तरह समझ लो, ये तो आपको एक मुअद्दबाना जर्नलिस्ट ने बात की है। अभी तो सारा कौम आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया इतनी लूट मार के साथ, कहाँ गए और किधर जा रहे हैं आप? फसली बटेरे मुल्क से उड़ उड़ के जा रहे हैं। अभी तो आपकी अपने हवारी बातें कर रहे हैं, आपके अपने एलाइज निकल निकल के आपका कच्चा छट्टा निकाल रहे हैं। ये सारी बातें अब निकलेंगी तो बात अब दूर तलक जाएगी। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा तहम्मुल पैदा करें। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने भी उड़ जाना है, बता दें, क्योंकि जिस की फैमिली और असासे बाहर हैं वो तो उड़ जाएंगे। आप दूसरों को अक्यूज़ करते हैं। आपके जहाज़ निकलने शुरू हो गए हैं यहाँ से, और जो आपका सामना करते रहे डट के, एहतसाब अदालतों के सामना करते रहे, नैब का सामना करते रहे, जिसको आपने बिल्कुल हथियार की तरह इस्तेमाल किया, आपने वेपनाइज किया हुआ था, और अब आप अपना गुस्सा मीडिया के खिलाफ वेपनाइज करें। आपका क्या ख्याल है कि आप और हम पीछे हट जाएंगे आपके 2 कलमात से? अब आपकी वजारतें नहीं रहीं, अब आपका असर वसूख नहीं रहा रियासती, जो आप मिसयूज़ कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, जब था भी तो हम डटे हुए थे, आप भी डटे हुए थे। हम भी यहाँ हैं, आप लोग मीडिया वाले भी यहाँ होंगे, हम भी देख लेंगे कौन कहाँ पहुँचता है। और हम खड़े हैं यहाँ इस किस्म की काली कवानीन, पीका जैसे काले कवानीन और अवाम दुश्मन तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि मीडिया के साथ इस तरह की गुफ्तगू हो। चुपते हुए सवाल क्यों हमसे नहीं होते थे, और हमें अभी भी होते हैं, और आपका हक है ये सवाल करने का। कभी नाशाइस्ता ज़बान होती है तो हम कहते हैं रहने दे बात को, लेकिन आपको किसी को कोई हक नहीं मिलता कि ये दंगल करे मीडिया के साथ, जो सुबह शाम गर्मी में यहाँ खड़े होते हैं सबकी बराबर कवरेज करने के लिए, सबकी यकसां बात सुनने के लिए। और आपके तवज्जुह से हम पूरे मुल्क को
اپنی بات سناتے ہیں. یہ بڑا اہم ایک فورم ہے اور اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہ ڈیل کیا جائے. ہم بھرپور پیپلز پارٹی بشمول اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف زرداری اس عمل کی صبح جو یہاں ہوا ہے اس طوفان بدتمیزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. اب یہ اقتدار سے اتر آئے, چربی اتر آئی ان کی آنکھوں سے, مگر لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو وہی جنون ہے اقتدار کا, ابھی بھی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں. پورے آپ کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس سے بالا ہے. رول آف لا کی بات کرتے ہیں. رول آف لا ان کو کیوں نہیں ٹچ کرتا؟ اب کرے گا نا. ابھی تو صرف ایک سوال اٹھا ہے. یہ تو پہلے قطرہ تھا بارش کا, آگے تحمل پیدا کریں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں, آج کیونکہ ہم ایک سیریس ایوان میں بیٹھے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے ملک کی اس وقت تقدیر ہے, جس کے ہاتھ میں, جس کے فیصلے کی بنیاد پر جمہوریت, پارلیمان اور آئین بچایا جائے گا, جس کے فیصلے کی بنیاد پر یہ وفاق ٹوٹنے سے بچے گا, جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے, اور جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم پاکستان کا مستقبل اس اندھیری رات سے جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈالا بچا سکیں گے. تو میں یہ صرف کہوں گی اتنا, بہت سی باتیں سب جوڈس ہوتی ہیں, عدالت کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں. ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کے حوالے سے جو پریزیڈینشیل ریفرنس اور ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے پریزیڈینشیل ریفرنس آیا اس کی سنوائی ہو, بی بی شہید کے ٹرائل کی سنوائی ہو. 150 جو آج بابر وان صاحب بات کر رہے تھے, وہ کیا باتیں کر رہے تھے. آج تو سارا افسوس سے میں کہوں گی جو وکالت کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو ڈیش 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 تک آ گئی, اسی پر رک گئی. سنا تھا آپ نے ڈیش ڈیش ڈیش. اعلیٰ ججز نے پوچھا, آنریبل ججز نے پوچھا کہ کون سی ڈیٹس ہیں, کیا تاریخیں ہیں جس پر یہ کیبل آیا, کون سی تاریخیں ہیں جس پر آپ کے کابینہ نے ملاقات کی, اس پر کون سی تاریخیں ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور پارلیمانی کمیٹی کو بلایا گیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر ایسا ہوم ورک کر کے آئے ہیں تو اور نہ اریٹیٹ کریں جج صاحبان کو. میں اور نہیں کہوں گی انڈر پروسیڈنگز کے حوالے سے, وہ اس عدالت کے رولز کے زمرے کے باہر ہوگا. لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا گیا ہے, جب کہ ایشو اسپیکر کی ناجائز رولنگ کا ہے جو بالکل آئین شکن ہے, جو واضح طور پر آئین شکن ہے, اور ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. 197 198 لوگ جب آپ کہتے ہیں غدار ہیں, اور آپ جتنے امبیسڈر سے ملے واہ 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 آپ وفادار ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں نا, آپ ہمیں بتائیں کس طرح اتنے سارے لوگ غدار ہیں. آپ ہمیں بتائیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کل تک بینچز پر, ٹریجری بینچز پر, وہ بھی اوور نائٹ کیسے غدار بن گئے. آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کیسا کیبل تھا جس کی بنیاد پر پورے پاکستان کے آدھے لوگ, آدھے سے زیادہ, کیونکہ اب ہم اکثریت میں اور ہم اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں, اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی اکثریت کو اس وقت غدار قرار دیا ہے, تو بتائیں ملک اور قوم کو شرم کیوں آ رہی ہے, ڈیش 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 کیوں ہو رہا ہے, کہ کیا لکھا تھا اس کیبل کو ڈی کلاسیفائی کریں. یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس خود بن گئے ملک کے لیے, نیشنل سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے. اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کو, ملک کی خارجہ پالیسی کو, ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے, آگ میں جھونک دیا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ان کا بیانیہ جو وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں قائم رہے, یہی بات ہے, یہ ان کے بیانیے کی بات ہے. آپ لوگ جائیں چولہے میں, ہم لوگ جائیں چولہے میں, پاکستان جائے بھاڑ میں, آئین جائے چولہے میں, یہ ان کا بیانیہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی ابھی تو بہت باتیں نکلیں گی کیبل گیٹ کے حوالے سے بھی, اور جو انہوں نے سوال جواب سے گریز کیا ہے 3 ہفتے بعد
3 ہفتے بعد میں بتاتی ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کس دن کال ہوئی ہے پارلیمان کی، میں تاریخ بتاتی ہوں. آئی ہوپ اعلیٰ عدالتیں سن لے. لیکن تاریخ کیا تھی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن. وہ کیا تھا؟ جمعہ تھا جی 3 مارچ. یہ کیبل کب آیا؟ 7 نہیں 3 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمان کی بلائی گئی. 3 اپریل کو یہ کیبل 7 مارچ کو آیا تھا. اور 3 اپریل کو کس وقت ہمیں نوٹس ملا؟ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، چیئرمین بلاول کو بھی ملتا ہے، نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے مجھے ملتا ہے. ہم جا چکے تھے ووٹنگ کے لیے. 4 بجے اجلاس تھا، 3 بجے ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ تھی. 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. 3 اپریل کو 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. معمولی طور پر 7 دن کا نوٹس چاہیے ہوتا ہے. ہنگامی حالات میں 24 گھنٹے چلے. ہم لوگ جا چکے ہیں ایسی میٹنگ میں، لیکن ہنگامی حالات میں بھی 8 مارچ کو آتا، 9 مارچ کو آتا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور کابینہ بھی اس پر ملتی. پھر آپ ڈے مارچ کرتے. اور اندر کسی نے کہا کہ جی ڈے مارچ اس ملک میں بھی ہوا ہے. اس ملک میں کیسے ہوا ہے؟ امریکہ میں کیسے ڈے مارچ ہوا ہے؟ کیا جھوٹ کا انہوں نے دامن پکڑا ہوا ہے؟ خدا کے واسطے یہاں تو آپ اس طرح جھوٹ نہ بولیں. میں سفیر رہی ہوں ان سے پہلے، اسد خان سے پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کیسے ڈے مارچ ہو سکتا ہے؟ ڈے مارچ تو ان کا ہوگا وہاں، اور یہاں امریکہ کے سفیر کا ڈے مارچ ہوتا ہے. دوسرے ملک میں ڈے مارچ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پتہ نہیں اس کیبل میں سچ کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیش 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 کر دیا جاتا ہے. ہم غدار ہیں، پورا ملک ڈیش 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 پر غدار ہے. پورا مقدمہ نیشنل اسمبلی کو ختم کرنے ڈیش 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 پر ہے. تو اس ڈیش 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 کیبل میں کیا تھا؟ کیونکہ جس اسسٹنٹ سیکرٹری سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور تشویشناک بات ضرور کی ہوگی. جب میں ہوتی تھی ایمبیسڈر بہت تشویشناک باتیں ہوتی تھی. ہم کنوے کرتے تھے، فورن ڈے مارچ کرتے تھے، وہیں بات کو سیٹل کرتے تھے، معافیاں منگواتے تھے. پورے قوم کو معافی منگوائی ہم نے امریکہ بہادر سے. 7 مہینے معطل رکھا ہم نے سلالہ بیس. آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد کارگو نیٹو سپلائی لائنز ہم نے ہمارے شہداء کے بعد، سلالہ شہداء کے بعد 7 مہینے معطل رکھا ہم نے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. پاکستان کو نہیں جھونک دیا ہم نے، سارے پارلیمان کو یکساں کر کے بات کی. شمسی ایئر بیس بند کیا. پاکستان کو نہیں جھونکا کسی آگ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے. پھر بھی ہم نے ڈپلومیٹک ٹائز رکھے اور کہا کہ آپ قوم سے معافی مانگیں. انہوں نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ کیوں نہیں آئے پارلیمان کے پاس؟ کیوں نہیں ہماری طرح معافی منگوائی؟ مجھے بتائیں. اتنے غدار مطلب خوددار ہیں. میرے منہ سے صحیح بات نکل رہی تھی، مگر میں کسی کو غدار نہیں کہتی. یہ بہت بڑی بات ہے، اور انسان کو وہی کرنا چاہیے دوسروں سے جو وہ توقع رکھتا ہے. اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی امریکہ سے؟ وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں لائے پاکستان کے پارلیمان کے پاس؟ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ اور ایک دوسرے سے برداشت سے باہر ہوں گے، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے. اور پاکستان کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر صف اول میں کھڑی رہی ہے. ہم نے معافی منگوائی، آپ نے کیوں نہیں منگوائی بھائی؟ بتائیں نا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے، بس ڈیش 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 ہے. اسی اسسٹنٹ سیکرٹری کو جس نے یہ بات ڈیش 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 باتیں کہی تھیں، اس کو تو عشائیے میں بلایا گیا. بتائیں نا. وہ سب اب باتیں سامنے ہیں بھائی. یہ میڈیا کا دور ہے، شکر ہے خدا کا. جس کے ساتھ یہ بے توقیری کرتے ہیں، پارلیمان کے ساتھ بے توقیری کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتے ہیں، آئین کے ساتھ کرتے ہیں، اور قانون کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں. یہ تحریک انتشار ہیں. آج سے ان کا نام تحریک انتشار ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. ایک آئین چکن جو ہے اس کا ملزم اس کو پاکستان سے فرار کیا گیا اور 21 لوگوں کی سلامتی دی گئی. وہ کس قانون کی تحت وہاں بھجوایا گیا تھا حکومت میں اور آپ کے دوسرے جو ساتھی ہیں؟ کس کو 21 لوگوں؟ مشرف کا کہہ رہا ہے. دیکھیے وہ پاکستان کے آئین چکن تھے. نہیں، وہ ان کے دفتر نے کیا. ہمارے واضح اس پر 10 دفعہ بات ہو چکی ہے.
ان کو ہٹایا گیا، ان کے دفتر ان کے ڈیفنس عملے نے ان کو دیا. وہ ہمارے اس وقت ہمارے حکومت وہاں برجمان نہیں تھی اس وقت. جی مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن سلامی ہم نے نہیں دی تھی. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسے برداشت کو بیرونی ملک کبھی کسی اور نے شاید بھیجوایا. وہ تو آپ خود اپنی کتاب. جی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے اس وقت ہمارا ایک ہدف ہے اس وقت، اور وہ جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہے، پارلیمان کی پاسداری ہے، اور ہم اعلیٰ عدالت کے سامنے اس لیے کھڑے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی. آپ مجھ سے چپتے ہوئے سوال کہہ رہے ہیں، آپ کا سوال آپ کا حق ہے. بالکل آپ کا حق ہے، آپ محترم ہیں. جی نہیں، آپ نے بالکل آپ کی جیسے مرضی آپ سوال کریں، آپ نے بدتمیزی سے بات کی، آپ کا حق. اور کوئی سوال؟ میڈم ابھی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے عین شکنی کی ہے، جب آپ کو پتا تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے، عین شکنی کریں گے. جب سیکورٹی کونسل کا پارلیمانی اجلاس تھا تو آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں گئے وہیں پہ ان کو بے نقاب کیوں نہیں میرے بھائی، میں نے آپ کو کہا ہم تو اندر جا چکے تھے اجلاس میں. ہمیں جب نوٹس نہیں آئیں گے اور اسپیکر اسد کیسر اجلاس کی صدارت کر رہا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. پتہ لگا وہی اسپیکر جن پر ووٹ آف نو کانفیڈنس رکھا ہوا ہے ان کے سیکریٹریٹ قبول کر چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا تھا، پروروگ نہیں ہو سکتا تھا. 7 دن وہ نہیں پروروگ ہو سکتا تھا. ایک انہوں نے قاعدہ توڑا ہے، ایک آئین شکنی کی ہو تو بتائیں. یہ روز ہم دہراتے ہیں آپ کے سامنے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے پہلے سے یہ بات آ رہی تھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، پھر پی ایم کو آپ اپنے ساتھی جو تھے آپ کے اپوزیشن کی انہیں کیوں نہیں قائل کر سکے اس میں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے تو شروع دن سے کہا تھا کہ یہ تینوں کے خلاف لایا جائے. جو نیشنل اسمبلی کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنا دیا ہے جہاں نہ لاز پاس ہو سکتے ہیں، نہ عوام کی کوئی بات ہو سکتی ہے. ملک میں اس وقت یکے بعد دیگرے کرائسس چل رہی ہے. اقتصادی کرائسس سب سے سامنے، لیکن اب انہوں نے اقتصادی کرائسس کے ساتھ ایک خارجی کرائسس کریٹ کر دی ہے. روس نے بھی کہہ دیا کہ ہم حمایت کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کو 2 بہت بڑے پاورز کے درمیان جھونک دیا ہے. کہاں ڈال دیا آپ نے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، کیونکہ آپ کھڑے ہیں اور تحمل سے سن رہے ہیں، آپ کی اپنی نالج کے لیے، چاہے آپ ٹی وی پہ ڈالیں کہ نہیں، کہ سیریا کی جنگ کے لیے ووٹ چلا تھا. آپ کو یاد ہے یونائٹڈ نیشنز میں 2012 میں سیریا میں بہت بڑی جنگ تھی، اور وہاں کے ووٹنگ پر ہم پر شدید دباؤ تھا. زرداری صاحب، میں ایمبیسڈر تھی، زرداری صاحب فون کر کے کہتے تھے دباؤ سہ سکتے ہو تم لوگ. میں نے کہا جی ظاہر ہے، اگر آپ لوگ سہ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں سہ سکتے. کہنے کا پاکستان کو ہم اس جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ہمیں نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے. چلو وہ تھوڑا ناراض ہو جائیں گے ناراض. اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری مسٹر پریزیڈنٹ. یہ کنوے کیا گیا بہت سال بعد، جب ان کا اقتدار بھی نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں تھا. یہ بات پھر انہوں نے کہی ان سے، یو ور رائٹ. زرداری صاحب سے انہوں نے کہا یو ور رائٹ. ایک امریکہ میں اشائیہ تھا. تو باتیں جب نکلتی ہیں، بہت نکلتی ہیں. ہم نے نیوٹرلٹی کی، میرا مطالبہ ہے آپ نے معافی کیوں نہیں منگوائی امریکہ سے؟ کیوں نہیں منگوائی؟ ہم نے تو منگوائی ہے. ہم نے تو اپنے ملک کی غیرت کا بہت مان رکھا. 7 مہینے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. پھر آپ بتائیں نا، آپ بھی تھوڑی سی بات بتائیں. یہ سوال آپ پوچھیے گا ذرا پلیز. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی، پولیس آپ بات کریں گے. آئیں ادھر آ جاؤ، بیچ میں آ جاؤ. چلو آؤ. مجھ سے بہت بہتر بات کریں. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو کہ رات لیٹ تک جاری رہا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس پہ پریس بریفنگ بھی ہوئی. آج پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. آج ہم دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بابا روان صاحب سوائے ڈیش 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 کے آگے بات نہیں کر رہے تھے. پاکستان کے پارلیمنٹیرینز 175 پارلیمنٹیرینز پہ الزام ہے کہ وہ غدار وطن ہیں. اگر ہم غدار وطن ہیں تو سابق وزیر اعظم کس حیثیت سے شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں؟ اگر ہم غدار وطن ہیں تو ہمیں ٹرائل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے
लोगों को गद्दार का लक़ब देना बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। कल हमारी सीसी में ये भी डिसाइड हुआ था कि हम इस हुकूमत के ख़ात्मे का जश्न मनाते हुए हम हर ज़िले में, हर तहसील हेडक्वार्टर में अफ्तार प्रोग्राम अपनी पार्टी के दोस्तों के लिए करेंगे और हम जो है एक किस्म का यौम निजात मनाएंगे कि इस हुकूमत से हमारा छुटकारा हो चुका है। हमने कल ये भी फैसला किया है कि हम अपने अपोजिशन के पार्टियों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद की तहरीक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लेके आ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी सूबा और कोई भी इलाका ऐसा न रहे जिसमें PTI या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत हो। आज आप देखें कि पंजाब में जो कुछ ये कर रहे हैं, पहले 10 दिन इजलास मुलतवी किया, फिर कल रात को दोबारा कहा कि आज इजलास होगा और उनको नज़र आ रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही है, इनके हाथ से पंजाब जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पिछले 22 साल से पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, अब आप पंजाब के सबसे बड़े फरिश्ते बन गए। कम से कम आपको वज़ीर आला शिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप कम से कम इमरान खान की नज़र में फरिश्ता बन गए। शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। Now, इफ्तार पार्टी ने क्या करे सो यौम निजात रोज़ाना दी बुनियाद